नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जानते हैं कि जब से हमने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की तो कई लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये कल का बच्चा ये जो है ना वो अब फतवे लगाएगा, और ये देखो जी इन लोगों ने हर एक कोई जो है ये काफिर बना रहे हैं, ये हर एक पर ही सख्त फतवे लगा रहे हैं। ओ भाई सुन्नी बचेगा कौन? ओ भाई हमारी जो है ना ये काम करने वाली शख्सियात हैं, ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये हमारे मुफ्ती आज़म हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, इनके हमारे सनदों पर दस्तखत मौजूद हैं और ये हमारी तंजीम के सरबराह हैं। इस तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बातें कोई नई नहीं बल्कि सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब तवाक़ीत अरबा अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद नंबेठवी इनकी कुफरिया इबारात पर आपने पकड़ फरमाई, जैसे कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्ज़ुल ईमान में कहा कि हुजूर का इल्म तो इतना ही है जितना पागलों को है, बच्चों को है, जमी हैवानात व बहाइम के साथ तशबीह दे दी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तहज़ीरुन नास में कासिम नानोतवी ने हुजूर सरवर कौनैन की ख़त्म नबूवत का इनकार किया कि हुजूर के बाद अगर कोई नया नबी आ जाए तब भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और ब्राहीन कातिया में खलील अहमद नंबेठवी ने यहाँ तक एक हदीस जो है वो झूठी गढ़ ली कि हुजूर सरवर कौनैन फरमाते हैं कि मुझे पीठ पीछे का भी इल्म नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और आपके इल्म को शैतान के इल्म से कम करार दिया और अल्लाह तबारक व तआला को झूठा भी करार दिया कि इम्कान किज़्ब का कौल किया। और ये किताब रशीद अहमद गंगोई ने अपने ईमा पर लिखवाई, अपने हुक्म से लिखवाई, गोया कि ये इसकी ही किताब थी, दोनों की मिली भगत है। और इसके जितने भी कुफरियात हैं वो रशीद अहमद गंगोई के खाते में भी पढ़ेंगे। और रशीद अहमद गंगोई ने भी फतावा रशीदिया में इम्कान किज़्ब का कौल किया, और उसके अलावा इसका अलग से एक फतवा भी छपा जिसमें इसने इससे भी आगे बढ़कर अल्लाह के लिए इम्कान नहीं बल्कि वकू का कौल कर दिया कि अल्लाह से झूठ बोलना मुमकिन है। पहले तो ये कहा, फिर यहां तक कह दिया कि अल्लाह ने झूठ बोल भी दिया है, माअज़ल्लाह, अल्लाह को झूठा साबित किया। और उसकी जिंदगी के अंदर उसका रद्द होता रहा, लेकिन वो कठपुतली बना रहा और बुत बना रहा। उसको मालूम था कि इस फतवे पर मेरा नाम है, लेकिन उसके बावजूद उसने ज़रा बराबर भी उसका इनकार नहीं किया और उलमा उस फतवे का रद्द करते आए। तो इन इबारात को जिनको मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया है, इसको तफसीली तौर पर आप मेरी इस वीडियो में कि देवबंदियों से इख्तलाफ क्यों, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके अंदर तफसीलन मैंने इन तमाम इबारात को डिस्कस किया है। तो इन चारों की इन इबारात पर आला हज़रत ने पकड़ फरमाई और इनके ऊपर कुफ्र का फतवा सादिर फरमाया। ना सिर्फ खुद बल्कि उलमाए हरमैन तय्यबैन से भी हुसामुल हरमैन की सूरत में आला हज़रत ने इन पर कुफ्र का फतवा लगवाया। तो जब ये हुसामुल हरमैन आई तो लोगों के अंदर बड़ा शोर होगा हुआ, आला हज़रत पर एतराज़ात होने लगे। और अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद नंबेठवी, ऐसा तो नहीं था कि इनके कोई चाहने वाले नहीं थे, इनके मुरीदीन नहीं थे, मुतवस्सिलीन नहीं थे, शागिर्दान नहीं थे, बहुत बड़ी एक जमात इनके साथ भी मुंसलिक थी। तो उन लोगों ने आला हज़रत के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे किए, आला हज़रत के ख़िलाफ़ अवाम अहले सुन्नत को भड़काने की कोशिश की कि अहमद रज़ा तो कुफ्र की मशीन है, अहमद रज़ा किसी को भी नहीं छोड़ता, इसको भी काफिर करार दे देता है, उसको भी काफिर करार दे देता है, इसके नज़दीक वो भी ईमान वाला नहीं है, इसके नज़दीक तो वो भी काफिर है। तो इस अंदाज से लोगों को भड़काया और ये धोखा लोगों को देने की कोशिश की कि जिस तरह अहमद रज़ा ने फलां को गलत काफिर कहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। अहमद रज़ा ने किसी को भी माअज़ल्लाह बगैर किसी शरई दलील के उसके ऊपर कोई इस तरह का हुक्म सादिर नहीं किया। ये झूठ बोल बोल कर आला हज़रत के खिलाफ जो है वो भड़काते रहे ताकि लोगों का ये जहन बन जाए कि अहमद रज़ा ने अगर फलां को काफिर कहा है और वो तो काफिर नहीं है, तो इसी तरह अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद नंबेठवी को भी अगर काफिर कहा है तो ये भी गलत कहा होगा। तो इस अंदाज से लोगों को धोखा दिया और इस अंदाज से लोगों को आला हज़रत के खिलाफ भड़काया और आला हज़रत के ऊपर दीगर भी तरह से जो है वो तानो तशनी के जो है इन लोगों ने तीर चलाए। तो उन तमाम बातों को आला हज़रत ने अपनी अवाम अहले सुन्नत के सामने वाज़ेह करने के लिए, अपनी अवाम अहले सुन्नत से तखातुब करने के लिए आला हज़रत ने एक बहुत ही प्यारा रिसाला तमहीद ईमान भी आयात कुरान ये तहरीर फरमाया। और इसमें आपने अवाम अहले सुन्नत को जिस प्यारे अंदाज से ये तमाम बातें समझाई और इन तमाम एतराज़ात के जवाबात दिए, आज वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे ताकि जो आज हम पर एतराज़ात हो रहे हैं मुनीब रहमान को लेकर और दीगर इस तरह के सुलह कुलियों को लेकर, तो उन तमाम एतराज़ात का जवाब भी हो जाए। अब उस रिसाले की तरफ चलते हैं। ये फतावा रज़विया की जिल्द 30 है, सफ़ा नंबर 308 से ये रिसाला शुरू हो रहा है।
یہ حسام الحرمین کے 2 سال بعد تقریباً یہ رسالہ آپ نے تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض، پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے سلام کا جواب بھی دیں کہ اعلیٰ حضرت آپ کو سلام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت آیات پڑھ کر اپنا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ واضح کریں گے اور مسلمانوں کو سمجھائیں گے بڑے احسن انداز سے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی 3 باتیں بتاتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول اللہ کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب میں پیچھے یعنی سب سے آخر میں اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کارآمد نہیں۔ بھتیرے نصارہ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کا فرمان لئیم میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جب کہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں۔ کہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار و مردود ہے۔ بھتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں، مگر جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عز و جل ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے۔ ایسوں ہی کو فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ عمل کریں، مشقتیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں پیٹیں گے، والعیاذ باللہ۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئی اور ضرور ہوئی۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ عز و جل اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب
آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا، اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیو خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ یعنی اس گمان میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، یعنی حضور کی محبت کو تمام جہانوں سے پہلے رکھنا۔ تو اس کی آزمائش کا یہ سری طریقہ ہے، یعنی یہ واضح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ، کسے باشد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت و مشائخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں؟ کیا بھتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے؟ کیا امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بھتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو یعنی ان کے گستاخ کی وقعت کر سکے گا؟ اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو؟ للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ان کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔
راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ اس آیہ کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا سری یہ مفاد ہوا، یعنی جس کا سری بالکل واضح یہ مطلب ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ حکم بالکل عام ہے، اس کو واضح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زوم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ عز و جل حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ عز و جل کا لکھا نہیں مٹتا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ روح القدس یعنی جبریل امین سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر تین، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر چار، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر پانچ، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر تم پاؤ گے۔ نمبر چھ، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر سات، یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا یعنی سچی بات کہنا، اگر آدمی کروڑوں جانیں یعنی زندگیاں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں، پھر زید و عمر سے علاقہ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے، یعنی عذابات بھی سناتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کی لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں، وہ عذاب بھی سن لیجئے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی اس سے رفاقت یعنی دوستی پسند کرے وہی لوگ ستمگار یعنی ظالم ہیں۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور فرماتا ہے تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں جو ایسا کرے گا بے شک وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ مزید فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے، قیامت کے دن تم میں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو۔ پہلی دو آیتوں میں ان یعنی بدمزموں سے دوستی کرنے والوں کو ظالم اور گمراہ ہی فرمایا تھا، اس آیہ کریمہ نے بالکل تصفیہ فرما دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی ان میں سے ہے، ان ہی کی طرح کافر ہے، ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے، کوڑا یعنی وہ مارنے والا چابک، وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔
تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل ایذا سے پاک ہے، اسے کون ایذا دے سکتا ہے، مگر حبیب کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ کے بدگویوں یعنی گستاخوں سے محبت کا برتاؤ کرے 7 کوڑے ثابت ہوئے، 7 کوڑے۔ نمبر 1 وہ ظالم ہے، نمبر 2 گمراہ ہے، نمبر 3 کافر ہے، نمبر 4 اس کے لیے دردناک عذاب ہے، نمبر 5 وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے، نمبر 6 اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ اے مسلمان، اے مسلمان، اے امتی سید الانس والجان، خدارا ذرا انصاف کر، وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے یک لخت ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں کہ نمبر 1 دل میں ایمان جم جائے، نمبر 2 اللہ مددگار ہو، نمبر 3 جنت مقام ہو، نمبر 4 اللہ والوں میں شمار ہو، نمبر 5 مرادیں ملیں، نمبر 6 خدا تجھ سے راضی ہو، نمبر 7 تو خدا سے راضی ہو۔ یا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ نمبر 1 ظالم، نمبر 2 گمراہ، نمبر 3 کافر، نمبر 4 جہنمی ہو، نمبر 5 آخرت میں خوار ہو، نمبر 6 خدا کو ایذا دے، نمبر 7 خدا دونوں جہان میں لعنت کرے۔ ہی ہاتا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 چھوڑنے کے ہیں؟ مگر جانے برادر، خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے۔ ابھی آیت سن چکے، الف لام میم احاسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے۔ دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے۔ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں۔ دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ اور رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں۔ دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں۔ دیکھو اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو مگر ایمان نہیں جاتا، عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد آباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی۔ گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ للہ ذرا دیر کو اللہ اور رسول کے سوا سب ایو آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی کی جو کفریہ عبارت تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تائرانہ نگاہ سے تبصرہ فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانوں خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان
شیطان کے ہم سر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں، حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا، پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو یعنی اپنی بات جو ہے نا وہ بنانے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی، پھر کیا رسول اللہ کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے اور کہا شرک نہیں، تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی، وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً یعنی یقیناً شرک ہی رہے گی، کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت علم خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے، جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر و مشرک ہوا، اور اس نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ مسلمانوں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ عز و جل کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو، اور رسول اللہ کی توہین یوں کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصہ دار ہے، اور یہ یعنی حضور اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کیا خدا اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اب یہاں پر اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں جو حضور سرور کونین کے علم کو پاگلوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور حیوانات کے ساتھ جو تشبیہ دی تھی، اس کے اوپر ایک تیرانہ نگاہ سے گفتگو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ فرماتے ہیں کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو سری گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ معاذ اللہ۔ مسلمان اے محمد رسول اللہ کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے سری ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے، اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگویوں یعنی گستاخوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے، تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسا گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو گدھے کتے سور کے ہم سرو۔ دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں۔ پھر کیا سبب کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین اور کسر شان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو؟ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا جس نے کہا، یہ اشرف علی تھانوی کی بات ہو رہی ہے، کیا جس نے کہا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کرے یعنی وہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ انتہا۔ یہاں پر اشرف علی تھانوی کی بات ختم ہوئی۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ کیا اس نے اللہ عز و جل کے کلام کا صراحتاً رد و ابطال نہ کر دیا؟ دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے۔ یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ نے اپنے حبیب کے کمالات و مداح میں شمار فرمایا، یعنی یہ حضور کی کمالات میں اللہ نے اس چیز کو شمار کیا ہے کہ اللہ نے اپنے
محبوب کو علم سکھایا، اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے، اور فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا، وغیرہ آیات جن میں اللہ تعالی نے علم کو کمالات انبیاء علیہم السلام والثنا میں گنا۔ اب زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام پاک لیجئے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس میں لفظ زید ہے اس کو ہٹا کر اللہ کا نام لگا دیں اور علم غیب کی جگہ مطلق علم لگا دیں، تو اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اب زید کی جگہ اللہ کا نام پاک لیجئے اور علم غیب کی جگہ مطلق علم جس کا ہر چوپائے کو ملنا اور بھی ظاہر ہے، اور دیکھیے کہ اس بدگوئے مصطفیٰ کی تقریر کس طرح کلام اللہ کا رد کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو گستاخ مصطفیٰ ہے، گستاخ رسول ہے اشرف علی تھانوی، اس کی جو یہ تقریر ہے، اس کی جو عبارت ہے، کس طرح کلام الہی کا رد کر رہی ہے۔ یعنی یہ بدگو خدا کے مقابل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا اگر بقول خدا صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علوم۔ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے۔ پھر اگر خدا اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم کہوں گا تو پھر علم کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا لازم ہے، اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ انتہا۔ یہاں پر یہ کلام ختم ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال اس کی دلیل سے باطل ہیں۔ مسلمانوں دیکھو کہ اس بدگو نے فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو گالی نہ دی بلکہ ان کے رب کے کلاموں کو بھی باطل و مردود کر دیا۔ مسلمانوں جس کی جرأت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے اور ایمان و اسلام و انسانیت سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کرے، باطل بتائے، پسے پس ڈالے، زیر پا ملے، بلکہ جو یہ سب کچھ کلام اللہ کے ساتھ کر چکا وہی رسول اللہ کے ساتھ اس گالی پر جرأت کر سکے گا۔ مگر ہاں اس سے دریافت کرو کہ آپ کی یہ تقریر یعنی اشرف علی تھانوی کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے اساتذہ میں جاری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں، اور اگر ہے تو کیا جواب ہے؟ ہاں ان بدگوئیوں ان گستاخوں سے کہو کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جاری کی خود اپنے آپ سے اسے دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا، چنی چنا، فلاں فلاں کیوں کہا جاتا ہے، اور حیوانات و بہائم مثلا کتے سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا؟ ان مناسب کے باعث آپ کے اتباع و اذناب آپ کی تعظیم و تکریم و توقیر کیوں کرتے ہیں؟ دست و پا پر بوسہ دیتے ہیں، اور جانوروں مثلا الو گدے کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ نہیں برتتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں، اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو الو گدے کتے سور سب کو حاصل ہے، تو چاہیے کہ ان سب کو عالم، فاضل، چنین و چنا کہا جائے۔ پھر اگر آپ اس کا التزام کریں کہ ہاں ہم سب کو علماء کہیں گے تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، گدے کتے سور سب کو حاصل ہو، وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدے کتے سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ فقط مسلمانوں یوں دریافت کرتے ہی بعون ہی تعالی صاف کھل جائے گا کہ ان بدگوئیوں یعنی ان گستاخوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسی سری شدید گالی دی اور ان کے رب عز و جل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رد و باطل کر دیا۔ مسلمانوں خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئیں یا نہیں؟ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
هم الغافلون، اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں بہت سے جن اور آدمی، ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے، اور وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوجھتے، اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے، وہی گمراہ، وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اور فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کا ذمہ لے گا؟ یا تجھے گمان ہے ان میں بہت کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ سو وہ نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ ان بدگوئوں یعنی گستاخوں نے چوپایوں کا علم تو انبیاء علیہ السلام کے علم کے برابر مانا۔ اب ان سے پوچھئے کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ السلام کے برابر ہے؟ ظاہراً اس کا دعویٰ نہ کریں گے، اور اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابری کر دی، آپ تو دو پائے ہیں، برابری مانتے کیا مشکل ہے؟ تو یوں پوچھئے تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو، یا سب ایک برابر ہو؟ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے۔ تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے، اور یہ ان سے علم میں کم ہیں۔ جب تو ان کی شاگردی کی، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرے سے بھی ضرور کم ہوگا، تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے اور ان آیتوں کے مصداق ٹھہرے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ مسلمانوں، یہ حالتیں تو ان کلمات کی تھیں جن میں انبیاء کرام و حضور پر نور سید الانام علیہ السلام پر ہاتھ صاف کیے گئے۔ پھر ان عبارات کا کیا پوچھنا جن میں اصالتاً بالقصد رب العزت عز جلالہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو۔ خدارا انصاف، کیا جس نے کہا میں نے کب کہا کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں، یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے، جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے، اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا کہ اگرچہ اس نے تعویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی یا دال کہنا نہیں چاہیے، یعنی جس نے اللہ کو جھوٹا کہا اس کو ہم نہ کافر کہیں گے، نہ بدعتی کہیں گے، اور نہ گمراہ کہیں گے۔ جس نے کہا کہ اس کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے، رشید احمد گنگوئی کہتا ہے جس نے اللہ کو جھوٹا کہا ہے اس کو آپ کوئی سخت کلمہ نہ کہیں۔ جس نے کہا اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، حنفی شافعی پر تان و تدلیل نہیں کر سکتا، یعنی خدا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا بھی مذہب تھا، معاذ اللہ۔ یہ اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے، کسی نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے، کسی نے نیچے، ایسا ہی اسے بھی سمجھو کہ کسی نے خدا کو سچا کہا، کسی نے جھوٹا، لہٰذا ایسے کو تدلیل و تفسیق سے مامون کرنا چاہیے، یعنی اس کی نہ تدلیل کرنی چاہیے، یعنی اس کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو فاسق بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی جو خدا کو جھوٹا کہے اسے گمراہ کیا مانا، گناہگار نہ کہو۔ کیا جس نے یہ سب تو اس مکذب خدا کی نسبت بتایا اور یہی خود اپنی طرف سے باوصف اس بے معنی اقرار کے کہ قدرت علی الکذب مع امتناع الوقوع مسئلہ اتفاقیہ ہے، صاف صریح کہہ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ خدا سے کذب واقع ہوا، جھوٹ واقع ہوا۔ کیا یہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جو ایسے کو مسلمان سمجھے خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، خدارا انصاف، ایمان نام کاہے کا تھا؟ تصدیق الہی کا۔ تصدیق کا سری مخالف کیا ہے؟ تکذیب۔ تکذیب کے کیا معنی ہے؟ کسی کی طرف کذب منسوب کرنا، جھوٹ منسوب کرنا۔ جب صراحتاً خدا کو کاذب یعنی جھوٹا کہہ کر بھی ایمان باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے، خدا جانے مجوس و ہنود و نصارہ و یہود کیوں کافر ہوئے۔ ان میں تو کوئی صاف اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بتاتا، ہاں معبود برحق کی باتوں کو یوں نہیں مانتے کہ انہیں اس کی باتیں ہی نہیں جانتے یا تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا تو دنیا کے پردے پر کوئی کافر سا کافر بھی شاید نہ نکلے کہ خدا کو خدا مانتا، اس کے کلام کو اس کا کلام جانتا، پھر بے دھڑک کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہا، اس سے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ غرض کوئی ذی انصاف شک نہیں کر سکتا کہ ان تمام بدگویوں، ان تمام گستاخوں نے منہ بھر کر اللہ اور رسول کو گالیاں دی ہیں۔ اب یہی وقت امتحان الہی ہے، واحد قہار جبار عز جلالہ سے ڈرو اور وہ آیتیں کہ اوپر گزری پیش نظر رکھ کر عمل کرو۔ آپ
تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تمام بدگوئیوں سے نفرت بھر دے گا۔ ہرگز اللہ و رسول اللہ جل و علا و صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابل تمہیں ان کی حمایت نہ کرنے دے گا۔ تم کو ان سے گھن آئے گی، نہ کہ ان کی پچ کرو۔ اللہ اور رسول کے مقابل ان کی گالیوں میں محمل اور بےہودہ تعویل گھڑو۔ للہ انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، استاد، پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے یا اس کی بات بنانے کو تعویلیں گھڑو گے یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں نہیں، اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اس بدگو دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے، اس کے سائے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، جو اس کے لیے بناوٹیں گھڑے اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلہ میں رکھو۔ اللہ واحد قہار و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت اور حمایت کو اللہ رسول کی محبت اور خدمت کے آگے ناچیز جانو گے، تو واجب واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے۔ مسلمانوں، تمہارا یہ ذلیل خیر خواہ امید کرتا ہے کہ اللہ واحد قہار کی آیات اور اس بیان شافی واضح البینات کے بعد اس بارے میں آپ سے زیادہ عرض کی حاجت نہ ہو۔ تمہارے ایمان خود ہی ان بدگوئیوں، ان گستاخوں سے وہی پاک مبارک الفاظ بول اٹھیں گے جو تمہارے رب عز و جل نے قرآن عظیم میں تمہارے سکھانے کو قوم ابراہیم علیہ السلام سے نقل فرمائے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں میں اچھی ریس ہے جب وہ اپنی قوم سے بولے، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کو ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اور فرماتا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ بے شک ضرور ان میں تمہارے لیے عمدہ ریس تھی اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی وہ جو تم سے یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میرے خلیل اور ان کے ساتھ والوں نے کیا کہ میرے لیے اپنی قوم کے ساتھ دشمن ہو گئے اور تنکا توڑ کر یعنی مکمل طور پر ان سے جدائی کر لی اور کہہ دیا ہم سے تمہارا کچھ علاقہ نہیں، ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ تمہارے بھلے کو تم سے فرما رہا ہے، مانو تو تمہاری خیر ہے، نہ مانو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ جہاں وہ میرے دشمن ہوئے ان کے ساتھ تم بھی صحیح، میں تمام جہان سے غنی ہوں اور تمام خوبیوں سے موصوف جل وعلا تبارک و تعالی۔ یہ قرآن حکیم کے احکام تھے۔ اللہ جس سے بھلائی چاہے گا ان پر عمل کی توفیق دے گا، مگر یہاں 2 فرقے ہیں جن کو ان احکام میں عذر پیش آتے ہیں۔ اول بے علم نادان، ان کے عذر 2 قسم کے ہیں۔ عذر اول، فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا دوست ہے، اسے کافر کیوں کر مانے؟ اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب نے بار بار بتا کر صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ عذر دوم یعنی دوسرا عذر جو لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، صاحب یہ بدگو لوگ یعنی یہ جو گستاخ لوگ ہیں یہ بھی تو مولوی ہیں، بھلا مولویوں کو کیوں کر کافر سمجھیں یا برا جانیں؟ اس کا جواب تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا دیکھو
تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم ہوتے ساتھ اسے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دی، تو کون اس کو راہ پر لائے اللہ کے بعد؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ وہ جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، ان کا حال اس گدھے کا سا ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ کیا بری مثال ہے ان کی جنہوں نے خدا کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْهُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ انہیں پڑھ کر سنا اس کی خبر جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا کہ گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اس علم کے باعث اسے گرے سے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا پیرو ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر بوجھ لا دے تو زبان نکال کر ہانپے، اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ ان کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو ہمارا یہ ارشاد بیان کرو، شاید یہ لوگ سوچیں۔ کیا برا حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، وہ اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ جسے خدا ہدایت کرے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی سراسر نقصان میں ہے۔ یعنی ہدایت کچھ علم پر نہیں، خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ آیتیں ہیں اور حدیثیں جو گمراہ عالموں کی مذمت میں ہیں، ان کا شمار ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے ان گمراہ عالموں کو پکڑیں گے۔ یہ گمراہ عالم کہیں گے کیا ہمیں بت پوجنے والوں سے بھی پہلے لیتے ہو؟ جواب ملے گا کہ جو جاننے والا نہیں جاننے والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، عالم کی عزت تو اس بنا پر تھی کہ وہ نبی کا وارث ہے۔ نبی کا وارث وہ جو ہدایت پر ہو، اور جب گمراہی پر ہے تو نبی کا وارث ہوا یا شیطان کا؟ اس وقت اس کی تعظیم نبی کی تعظیم ہوتی، یعنی جب وہ ہدایت پر تھا تو اس وقت اس کی تعظیم نبی کی تعظیم ہوتی۔ اب اس کی تعظیم شیطان کی تعظیم ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عالم کفر سے نیچے کسی گمراہی میں ہو، جیسے بدمزموں کے علماء۔ پھر اس کو کیا پوچھنا جو خود کفر شدید میں ہو؟ اسے عالم دین جاننا ہی کفر ہے، نہ کہ عالم دین جان کر اس کی تعظیم۔ بھائیو، علم اس وقت نفع دیتا ہے کہ دین کے ساتھ ہو، ورنہ پنڈت یا پادری کیا اپنے یہاں کے عالم نہیں؟ ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، پھر کیا کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرے گا؟ اسے تو معلم الملکوت کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ جب سے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے منہ موڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کے پیشانی آدم میں رکھا گیا، اسے سجدہ نہ کیا، اس وقت سے لعنت ابدی کا توق اس کے گلے میں پڑا۔ دیکھو جب سے اس کے شاگردان رشید اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہر رمضان میں مہینہ بھر اسے زنجیروں میں جکڑتے ہیں، قیامت کے دن کھینچ کر جہنم میں دھکیلیں گے۔ یہاں سے علم کا جواب بھی واضح ہو گیا اور استاذی کا بھی۔ بھائیو، کروڑ افسوس ہے اس ادعائے مسلمانی پر کہ اللہ واحد قہار اور محمد رسول اللہ سید الابرار سے زیادہ استاد کی وقت ہو، اللہ اور رسول سے بڑھ کر بھائی یا دوست یا دنیا میں کسی کی محبت ہو۔ اے رب، ہمیں سچا ایمان دے، صدقہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی رحمت کا، آمین۔ فرقہ دوم، پہلے سیدی اعلی حضرت نے وہ جو نادان لوگ تھے جو دو عذر بیان کرتے تھے ان کا جواب دے دیا۔ اب فرقہ دوم جو دوسرا فرقہ تھا، دوسرا گروہ تھا، اس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں معاندین و دشمنان دین کے خود انکار ضروریات دین رکھتے ہیں اور سری کفر کر کے اپنے اوپر سے نام کفر کو مٹانے کو اسلام و قرآن و خدا اور رسول و ایمان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اور براہ اغوا و تلبیس و شیوہ ابلیس وہ باتیں بناتے ہیں کہ کسی طرح ضروریات دین ماننے کی قید اٹھ جائے، اسلام فقط طوطے کی طرح زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام رہ جائے، بس کلمہ کا نام لیتا ہو، پھر چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول اللہ کو سڑی سڑی گالیاں دے، اسلام کسی طرح نہ جائے۔ بل لعنہم اللہ
بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے عدو، عوام کو چھلنے اور خدائے واحد قہار کا دین بدلنے کے لیے چند شیطانی مکر پیش کرتے ہیں۔ مکر اول، اسلام نام کلمہ گوئی کا ہے۔ حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا۔ پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار، خبردار، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے۔ آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے، اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ یوں ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول اللہ کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا۔ اس مکر کا جواب اسی آیہ کریمہ الف لام میم احاسب الناس میں گزرا۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ نرے ادعائے اسلام پر چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی فقط منہ سے کلمہ کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور امتحان نہ ہوگا؟ اسلام اگر فقط کلمہ گوئی کا نام تھا تو وہ بے شک حاصل تھی، پھر لوگوں کا گھمنڈ کیوں غلط تھا جسے قرآن عظیم رد فرما رہا ہے؟ نیز تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ گنوار یعنی جاہل کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تم فرما دو ایمان تو تم نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع اسلام ہوئے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔ اور فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین جب تمہارے حضور ہوتے ہیں، یعنی اے محبوب جب منافقین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ دیکھو کیسی لمبی چوڑی کلمہ گوئی، کیسی کیسی تاکیدوں سے مؤکد، کیسی کیسی قسموں سے مؤید، ہرگز موجب اسلام نہ ہوئی، اور اللہ واحد قہار نے ان کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا یہ مطلب گھڑنا صراحتاً قرآن عظیم کا رد کرنا ہے۔ ہاں جو کلمہ پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اسے مسلمان جانیں گے جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل منافی اسلام صادر نہ ہو۔ بعد صدور منافی ہرگز کلمہ گوئی کام نہ دے گی، یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی جانیں گے۔ ہاں اگر اس سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے جو اسلام کے منافی ہے، اسلام کے بالکل متصادم ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو ایسی چیز جیسے کہ وہ بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو اب اس کو کلمہ گوئی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ کافی نہیں ہوگا، اور اس کو ہم پھر کافر کہیں گے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ ابن جریر و طبرانی وغیرہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیڑ کے یعنی درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا ان قریب ایک شخص آئے گا، تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک کرنجی یعنی نیلی آنکھوں والا سامنے سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تو اور تیرے رفیق کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا، سب نے آ کر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہ کہا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی، اور بے شک ضرور یہ کفر کا کلمہ بولے اور تیری شان میں بے ادبی کر کے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ کلمہ کفر ہے، اور اس کا کہنے والا اگرچہ لاکھ مسلمانی کا مدعی، کروڑ بار کا کلمہ گو ہو، کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔ ابن ابی شیبہ اور ابن جریر وغیرہ عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں انہ قال فی قول
قوله تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ أَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِ كَذَا وَمَا يُدْرِيهِ بِالْغَیب، یعنی کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلان جنگل میں فلان جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلان جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیہ کریمہ اتاری کہ کیا اللہ اور رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ مسلمانوں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانے کلمہ گوئی کام نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جو رسول اللہ کے علوم غیب سے مطلقاً منکر ہیں۔ دیکھو یہ قول منافق کا ہے، اور اس کے قائل کو اللہ تعالیٰ و قرآن و رسول سے ٹھٹھا کرنے والا بتایا اور صاف صاف کافر و مرتد ٹھہرایا۔ اور کیوں نہ ہو، غیب کی بات جاننی شان نبوت ہے، جیسا کہ امام حجت الاسلام محمد غزالی، احمد قسطلانی، مولانا علی قاری، علامہ محمد زرقانی وغیرہم اکابر نے تصریح فرمائی، جس کی تفصیل رسائل علم غیب میں بفضلہ تعالی بروجہ اعلیٰ مذکور ہوئی۔ پھر اس کی سخت شامت کمال دلالت کا کیا پوچھنا، جو غیب کی ایک بات بھی خدا کے بتائے سے بھی نبی کو معلوم ہونا محال و ناممکن بتاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ان بدبختوں نے بکواس کی کہ اگر اللہ بھی نبی کو بتا دے تب بھی حضور غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ اس کے نزدیک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں، اور اللہ کو اتنی قدرت نہیں کہ کسی کو ایک غیب کا علم دے سکے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے دھوکوں سے پناہ دے، آمین۔ ہاں، بے خدا کے بتائے کسی کو ذرہ بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے، اور جمیع معلومات الہیہ کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل اور اکثر علماء کے خلاف۔ لیکن روز ازل سے روز آخر تک کا ما کان و ما یکون اللہ تعالیٰ کے معلومات سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرے کے لاکھویں کروڑویں حصے کے برابر تری کو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ہو، بلکہ یہ خود علوم محمدیہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ان تمام امور کی تفصیل الدولۃ المکیہ وغیرہ میں ہے۔ خیر، تو یہ جملہ معترضہ تھا اور انشاءاللہ العزیز بہت مفید تھا۔ اب بحث سابق کی طرف عود کیجئے، یعنی اب پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ پہلا مکر جو تھا وہ ہم نے بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب جنت میں ہی جانا ہے، اب جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اب کافر نہیں ہوگے کیونکہ لا الہ الا اللہ جو کہہ دیا۔ تو اس مکر کو اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ باطل ثابت کیا کہ یہ مکر بالکل جو ہے وہ مردود ہے اور خبیث ہے۔ اب دوسرا مکر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس فرقہ باطلہ کا مکر دوم یہ ہے کہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، اور حدیث میں ہے جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں، اس مکر خبیث میں ان لوگوں نے نری کلمہ گوئی سے عدول کر کے صرف قبلہ روئی کا نام ایمان رکھ دیا، یعنی جو قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لے مسلمان ہے، اگرچہ اللہ عز و جل کو جھوٹا کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دے، کسی صورت کسی طرح ایمان نہیں ٹلتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اولا اس مکر کا جواب تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ پورب یعنی مشرق پشچم یعنی مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور قرآن اور تمام انبیاء پر۔ دیکھو صاف فرما دیا کہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اصل کار ہے، یعنی اصل کام ضروریات دین پر ایمان لانا ہے، بغیر اس کے نماز میں قبلہ کو منہ کرنا کوئی چیز نہیں۔ اور فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔ دیکھو ان کا نماز پڑھنا بیان کیا اور پھر انہیں کافر فرمایا۔ کیا وہ قبلہ کو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فقط قبلہ کیسا؟ قبلہ دل و جان، کعبہ دین و ایمان، سرور عالمیان کے پیچھے جانب قبلہ نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم پتے کی بات یعنی آیتیں صاف بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. اور اگر قول و قرار کر کے پھر اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر تان کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، شاید باز آئیں. دیکھو نماز زکوٰۃ والے اگر دین پر تان کریں تو انہیں کفر کا پیشوا کافروں کا سرغنہ فرمایا. کیا خدا اور رسول کی شان میں وہ گستاخیاں دین پر تان نہیں؟ اس کا بیان بھی سنیے. تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبان پھیر کر اور دین میں تانا کرنے کو. اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سنیے اور مہلت دیجئے تو ان کے لیے بہتر اور بہت ٹھیک ہوتا، لیکن ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کم. اب آگے اعلیٰ حضرت تشریح میں فرماتے ہیں کچھ یہودی جب دربار نبوت میں حاضر ہوتے اور حضور اقدس سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو یوں کہتے آپ سنائے نہ جائیں، جس سے ظاہر تو دعا ہوتی یعنی حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سنائے، اور دل میں بد دعا کا ارادہ کرتے کہ سنائی نہ دے. اور جب حضور اقدس کچھ ارشاد فرماتے اور یہ بات سمجھ لینے کے لیے مہلت چاہتے تو رائنا کہتے، جس کا ایک پہلو ظاہر یہ کہ ہماری رعایت فرمائیں اور مراد خفی رکھتے یعنی رعونت والا، اور بعض زبان دبا کر رائنا کہتے یعنی ہمارا چرواہا. معاذ اللہ، جب پہلو دار بات دین میں تانا ہوئی تو سری و صاف کتنا سخت تانا ہوگی. بلکہ انصاف کیجئے تو ان باتوں کا سری بھی ان کلمات کی شناعت کو نہیں پہنچتا. بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یا بکریاں چرانے کی نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں کم تر یا پاگلوں چپایوں سے علم میں ہمسر، اور خدا کی نسبت وہ کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے جو اسے جھوٹا بتائے، مسلمان سنی صالح ہے والعیاذ باللہ رب العالمین. ثانیاً اس وہم شنی کو مذہب سیدنا امام بتانا یعنی امام اعظم کا مذہب بتانا حضرت امام اعظم پر سخت افطرا یعنی جھوٹ اور اتہام، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر فقہ اکبر میں فرماتے ہیں صفاتہ تعالی فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ فمن قال انها مخلوقۃ او محدثۃ او وقف فیها او شک فیها فهو کافر باللہ تعالی. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں، نہ تو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی، تو جو انہیں مخلوق یا حادث کہے یا اس باب میں توقف کرے یا شک لائے وہ کافر ہے اور خدا کا منکر. نیز امام حمام کتاب الوصیت میں فرماتے ہیں من قال بان کلام اللہ تعالی مخلوق فهو کافر باللہ العظیم. جو شخص کلام اللہ کو مخلوق کہے اس نے عظمت والے خدا کے ساتھ کفر کیا. شرح فقہ اکبر میں ہے قال فخر الاسلام قد صح عن ابی یوسف انه قال ناظرت ابا حنیفة في مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه على ان من قال بخلق القرآن فهو كافر. صح هذا القول ايضا عن محمد رحمہ اللہ تعالی. امام فخر الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا، میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. اور یہ قول امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی بصحت ثبوت کو پہنچا. یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. کیا معتزلہ، کرامیہ، روافض کے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اس قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے؟ نفس مسئلہ کا جزیہ لیجئے. امام مذہب حنفی سیدنا امام ابو یوسف کتاب الخراج میں فرماتے ہیں ایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی بانت منہ امراتہ. جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ کو دشنام یعنی گالی دے یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا.
دیا اور اس کی جورو یعنی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ دیکھو کیسی صاف تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تنقیص شان یعنی آپ کی شان میں کمی کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اس کی جورو یعنی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیا مسلمان اہل قبلہ نہیں ہوتا یا اہل کعبہ نہیں ہوتا؟ مگر محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کے ساتھ قبلہ قبول نہ کلمہ مقبول، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ثالثاً اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً اجماعاً کافر و مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ شفا شریف، بزازیہ، درر غرر، فتاوی خیریہ وغیرہ میں ہے اجمع المسلمون ان شاتمہ کافر ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یعنی اس کے عذاب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مجمع الانہر در مختار میں ہے واللفظ لہ الکافر بسب نبی من الانبیاء لا تقبل توبتہ مطلقا من شک فی کفرہ وعذابہ کفر۔ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ الحمدللہ یہ نفس مسئلہ کا وہ گراں بہا جزیہ ہے جس میں ان بدگویوں یعنی ان گستاخوں کے کفر پر اجماع تمام امت کی تصریح ہے، اور یہ بھی کہ جو انہیں کافر نہ جانے خود کافر ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے فی المواقف لا یکفر اہل القبلۃ الا فیما فیہ انکار ما علم مجیئہ بالضرورۃ او المجمع علیہ کاستحلال المحرمات ولا یخفى ان المراد بقول علمائنا لا يجوز تکفیر اہل القبلۃ بذنب لیس مجرد التوجہ الى القبلۃ فان الغلاة من الروافد الذین يدعون ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام غلط فی الوحی فان اللہ تعالی ارسلہ الى علی رضی اللہ تعالی عنہ وبعضهم قالوا انه الہ وان صلوا الى القبلۃ لیسوا بمؤمنین وهذا هو المراد بقوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک مسلم مختصرا۔ یعنی مواقف میں ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جاوے گا مگر جب ضروریات دین یا اجماعی باتوں سے کسی بات کا انکار کریں، جیسے حرام کو حلال جاننا، اور مخفی نہیں کہ ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر روا نہیں، اس سے نرا قبلے کو منہ کرنا مراد نہیں کہ غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وحی میں دھوکا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا تھا، وہ معاذ اللہ غلطی کے ساتھ حضور کی طرف چلے گئے، اور بعض تو مولا علی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ قبلہ کی طرف نمازیں پڑھیں مسلمان نہیں، اور اس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے، یعنی جب کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو اور کوئی بات منافی ایمان نہ کرے۔ اسی میں ہے اعلم ان مراد باہل القبلۃ الذین اتفقوا علی ما ہوا من ضروریات الدین کحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم اللہ تعالی بالکلیات والجزئیات وما اشبہ ذلک من المسائل المہمات فمن واظب طول عمرہ علی الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفی الحشر او نفی علمہ سبحانہ بالجزئیات لا یکون من اہل القبلۃ وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل السنۃ انہ لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر وعلاماتہ ولم یصدر عنہ شیء من موجباتہ۔ یعنی جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین میں موافق ہیں، جیسے عالم کا حادث ہونا، اجسام کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہونا، اور جو مہم مسئلہ یعنی اہم مسئلہ ان کی مانند ہیں، تو جو تمام عمر طاعتوں اور عبادتوں میں رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم قدیم ہے یا حشر نہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتا، وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں کسی کو کافر نہ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفر اس سے صادر نہ ہو۔ امام اجل سیدی العزیز بن محمد بخاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحقیق شرح اصول حسامی میں فرماتے ہیں ان غلافیہ ای فی ہواہ حتی وجب اکفارہ بہ لا یعتبر خلافہ ووفاؤہ ایضا لعدم دخولہ فی مسمى الامت المشہود لها بالعصمت وان صلی الی القبلۃ واعتقد نفسہ مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن
المصلین الی القبلۃ بل عن المؤمنین وهو کافر وان کان لا یدری انہ کافر، یعنی بد مذہب اگر اپنی بد مذہبی میں غالی ہو یعنی حد سے بڑا ہو جس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہو، تو اجماع میں اس کی مخالفت موافقت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا کہ خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے اور وہ امت ہی سے نہیں، اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان اعتقاد کرتا ہو، اس لیے کہ امت قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا نام ہے، اور یہ شخص کافر ہے اگرچہ اپنی جان کو کافر نہ جانے۔ رد المختار میں ہے لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اہل القبلۃ المواظب طول عمرہ علی الطاعات کما فی شرح التحریر، یعنی ضروریات اسلام سے کسی چیز میں خلاف کرنے والا بالاجماع کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ سے ہو اور عمر بھر طاعات میں بسر کرے، نیکیوں میں بسر کرے، جیسا کہ شرح تحریر میں امام ابن حمام نے فرمایا۔ کتب عقائد و فقہ و اصول ان تصریحات سے مالا مال ہیں۔ رابعاً خود مسئلہ بدیہی ہے، کیا جو شخص 5 وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور ایک وقت محادیوں یعنی بتوں کو سجدہ کر لیتا ہو کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو جھوٹا کہنا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا محادیوں یعنی بڑے بتوں کے سجدے سے کہیں بدتر ہے، اگرچہ کفر ہونے میں برابر۔ وذالک ان الکفر بعدہ اخبث من بعد، وجہ یہ کہ بت کو سجدہ علامت تکذیب خدا ہے اور علامت تکذیب عین تکذیب کے برابر نہیں ہو سکتی، اور سجدہ میں یہ احتمال بھی نکل سکتا ہے کہ محض تحیت و مجرا مقصود ہو نہ عبادت، اور محض تحیت فی نفس ہی کفر نہیں، ولہذا اگر مثلا کسی عالم یا عارف کو تحیتاً سجدہ کرے گنہگار ہوگا، کافر نہ ہوگا۔ امثال بت میں شرع نے مطلقاً حکم کفر بر بنائے شعار خاص کفر رکھا ہے، بخلاف بدگوئی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فی نفس ہی کفر ہے جس میں کوئی احتمال اسلام نہیں، اور میں یہاں اس فرق پر بنا نہیں رکھتا کہ ساجد صنم یعنی بت کو سجدہ کرنے والے کی توبہ با اجماع امت مقبول ہے، مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزارہاں ائمہ دین کے نزدیک اصلاً مقبول نہیں، اور اسی کو ہمارے علماء حنفیہ سے امام بزازی، امام محقق علی الاطلاق ابن حمام، علامہ عمر بن نجیم صاحب نہر الفائق، علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ غزی صاحب تنویر الابصار، وعلامہ مولا خسرو صاحب درر غرر، وعلامہ زین بن نجیم صاحب بحر الرائق و اشباح النظائر، علامہ خیر الدین رملی صاحب فتاوی خیریہ، وعلامہ شیخی زادہ صاحب مجمع الانہر، علامہ مدقق محمد بن علی حسکفی صاحب در مختار وغیرہ ہم عمائد کبار علیہم رحمت اللہ العزیز الغفار نے اختیار فرمایا۔ اس لیے کہ عدم قبول توبہ صرف حاکم اسلام کے یہاں ہے کہ وہ اس معاملے میں بعد توبہ بھی سزائے موت دے، ورنہ اگر توبہ صدق دل سے ہے تو عند اللہ مقبول ہے۔ کہیں یہ بدگو یعنی یہ گستاخ اس مسئلے کو دستاویز نہ بنا لیں یعنی اپنی دلیل نہ بنا لیں کہ آخر توبہ قبول نہیں پھر کیوں تائب ہوں، نہیں توبہ سے کفر مٹ جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے، جہنم ابدی سے نجات پاؤ گے، اس قدر پر اجماع ہے، کما فی رد المحتار وغیرہ، واللہ تعالی اعلم۔ تیسرا مکر، اس فرقہ بے دین کا تیسرا مکر یہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے جس میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات اسلام کی تو اس کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ اولا یہ مکر خبیث سب مکروں سے بدتر و ضعیف، جس کا حاصل یہ کہ جو شخص دن میں ایک بار اذان دے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 99 بار بت پوجے، سنگ پھونکے، گھنٹی بجائے، وہ مسلمان ہے کہ اس میں 99 باتیں کفر کی ہیں تو ایک اسلام کی بھی ہے، یہی کافی ہے، حالانکہ مومن تو مومن، کوئی عاقل اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ثانیاً اس کی روح سے سوا دہریے کے سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو، تمام کافر مشرک مجوس ہنود و نصارہ یہود وغیرہ ہم دنیا بھر کے کفار سب کے سب مسلمان ٹھہر جاتے ہیں کہ اور باتوں کے منکر صحیح آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اگر دیکھی جائے کہ 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات اسلام کی ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو پھر تو سارے کے سارے کافر جتنے بھی ہیں، مشرک ہیں، مجوسی ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، جو بھی ہیں سوائے دہریے کے، یہ سب مسلمان ہونے چاہیے کیونکہ خدا کے وجود کے تو قائل ہیں۔ ایک یہی بات سب سے بڑھ کر اسلام کی بات بلکہ تمام اسلامی باتوں کی اصل الاصول ہے، خصوصاً کفار فلاسفہ و آریہ وغیرہ ہم کے بزوں میں خود توحید کے بھی قائل ہیں، اور یہود و نصارہ تو بڑے بھاری مسلمان ٹھہریں گے کہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلاموں اور ہزاروں نبیوں اور قیامت و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و نار وغیرہ بکثرت اسلامی باتوں کے قائل ہیں۔ ثالثاً اس کے رد میں قرآن عظیم کی وہ آیتیں کہ اوپر گزری کافی و وافی ہیں جن میں باوصف کلمہ گوئی اور نماز خوانی صرف ایک بات پر حکم تکفیر فرما دیا۔ کہیں ارشاد ہوا کفروا بعد اسلامہم، وہ مسلمان ہو
کر اس کلمے کے سبب کافر ہو گئے. کہیں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد. حالانکہ اس مکر خبیث کی بنا پر جب تک 99 سے زائد کفر کی باتیں جمع نہ ہو جاتی، صرف ایک کلمہ پر حکم کفر صحیح نہ تھا. ہاں شاید اس کا یہ جواب دیں کہ خدا کی غلطی یا جلد بازی تھی کہ اس نے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا، کلمہ گویوں اہل قبلہ کو دھکے دے دے کر صرف ایک ایک لفظ پر اسلام سے نکالا، اور پھر زبردستی یہ کہ لا تعتذروا عذر بھی نہ کرنے دیا، نہ عذر سننے کا قصد کیا. افسوس کہ خدا نے پیر نیچر یعنی سر سید یا ندوہ لیکچر یعنی دیوبندیوں یا ان کے ہم خیال کسی وسیع الاسلام ریفارمر سے مشورہ نہ لیا. یہ اعلیٰ حضرت تنزن ان کو کہہ رہے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین. رابعاً اس مکر کا جواب تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تو کیا اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو؟ تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ نہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف پلٹے جائیں گے. اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی کرتوتوں سے غافل نہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقبہ بیچ کر دنیا خریدی، تو ان پر سے کبھی عذاب ہلکا ہو نہ ان کو مدد پہنچے. کلام الہی میں فرض کیجئے اگر 1000 باتیں ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا ماننا ایک اسلامی عقیدہ ہے. اب اگر کوئی شخص 999 مانے اور صرف ایک نہ مانے تو قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ وہ ان 999 کے ماننے سے مسلمان نہیں بلکہ صرف اس ایک کے نہ ماننے سے کافر ہے. دنیا میں اس کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں اس پر سخت تر عذاب جو ابد الآباد تک کبھی موقوف ہونا. کیا مانا؟ ایک آن کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، نہ کہ 999 کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان ٹھہرے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بشہادت قرآن عظیم خود صریح کفر ہے. خامساً یعنی پانچواں اصل بات یہ ہے کہ فقہائے کرام پر ان لوگوں نے جیتا افطرا اٹھایا. انہوں نے یعنی فقہا نے ہرگز کہیں ایسا نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے یعنی ان مکر کرنے والوں نے بخصلت یہود یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی بات کو اس کے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں، تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا. فقہا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہو وہ مسلمان ہے. حاشا للہ، ہرگز نہیں، بلکہ امت کا اجماع ہے کہ جس میں 99,000 باتیں اسلام کی اور ایک کفر کی ہو وہ یقیناً قطعاً کافر ہے. 99 قطرے گلاب میں ایک بوند پیشاب کا پڑ جائے سب پیشاب ہو جائے گا، مگر یہ جاہل کہتے ہیں 99 قطرے پیشاب میں ایک بوند گلاب کا ڈال دو سب طیب و طاہر ہو جائے گا. حاشا، ہرگز نہیں کہ فقہا تو فقہا کوئی ادنا تمیز والا بھی ایسی جہالت بکے، بلکہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں 100 پہلو نکل سکیں، ان میں 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے ہم اسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام بھی تو ہے. کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلو کفر ہے تو ہماری تعویل سے اسے فائدہ نہ ہوگا، وہ عند اللہ کافر ہی ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا زید کہے امر کو علم قطعی یقینی غیب کا ہے. اس کلام میں اتنے پہلو ہیں. نمبر 1، امر اپنی ذات سے غیب دان ہے، یہ سری کفر و شرک ہے. نمبر 2، امر آپ تو غیب دان نہیں مگر جن علم غیب رکھتے ہیں ان کے بتائے سے اسے غیب کا علم یقینی حاصل ہے، یہ بھی کفر ہے. نمبر 3، امر نجومی ہے. نمبر 4، رمال ہے. نمبر 5، ہاتھ دیکھتا ہے. نمبر 6، کبے وغیرہ کی آواز. نمبر 7، حشرات الارض کے بدن پر گرنے. نمبر 8، کسی پرندے یا وحشی چرندے کے داہنے یا بائیں نکل کر جانے. نمبر 9، آنکھ یا دیگر اعضاء کے پھڑکنے سے شگون لیتا ہے. نمبر 10، پانسا پھینکتا ہے. نمبر 11، فال دیکھتا ہے. نمبر 12، حاضرات سے کسی کو معمول بنا کر اس سے احوال پوچھتا ہے. نمبر 13، مسمر یزم جانتا ہے. نمبر 14، جادو کی میز. نمبر 15، روحوں کی تختی سے حال دریافت کرتا ہے. نمبر 16، قیافہ دان ہے. نمبر 17، علم زائجہ سے واقف ہے. ان ذرائع سے اسے غیب کا علم یقینی و قطعی ملتا ہے. یہ سب بھی کفر ہیں. نمبر 18، امر پر وحی رسالت آتی ہے، اس کے سبب غیب کا علم یقینی پاتا ہے جس طرح رسولوں کو ملتا تھا، یہ اشد کفر ہے. نمبر 19، وحی تو نہیں آتی مگر بذریعہ الہام جمی غیوب اس پر منکشف ہو گئے ہیں، اس کا علم تمام معلومات الہی کو محیط ہو گیا. یہ یوں کفر ہے کہ اس نے امر کو علم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ترجیح دے دی کہ حضور کا علم بھی جمی معلومات الہی کو محیط نہیں. نمبر 20،
21 جمی کا احاطہ نہ سہی مگر جو علوم غیب اسے الہام سے ملے ان میں ظاہراً باطناً کسی طرح کسی رسول انس و ملک کی وساطت و تبعیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ رسول اصالتاً اسے غیوب پر مطلع کیا، یہ بھی کفر ہے. نمبر 21 امر کو رسول اللہ کے واسطے سے سمعن یا عینن یا الہامن بعض غیوب کا علم قطعی اللہ عز و جل نے دیا یا دیتا ہے، یہ خالص اسلام ہے. تو محققین فقہا اس قائل کو کافر نہ کہیں گے اگرچہ اس کی بات کے 21 پہلوؤں میں 20 کفر ہیں مگر ایک اسلام کا بھی ہے. احتیاط و تحسین ظن کے سبب اس کا کلام اسی پہلو پر حمل کریں گے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلو کفر ہی مراد لیا، نہ کہ ایک ملعون کلام تکذیب خدا یا تنقیص شان سید الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں صاف سری ناقابل تعویل و توجیہ ہو اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو. اب تو اسے کفر نہ کہنا، کفر کو اسلام ماننا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام مانے خود کافر ہے. اسی شفاء و بزازیہ، درر و بحر و نہر، فتاوی خیریہ و در مختار و رد المختار وغیرہ کتب معتمدہ سے سن چکے کہ جو شخص حضور اقدس کی تنقیص شان کرے کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. مگر یہود منش لوگ فقہائے کرام پر افتراء سخیف اور ان کے کلام میں تبدیل و تحریف کرتے ہیں. شرح فقہ اکبر میں ہے قد ذکروا ان المسألة المتعلقة بالكفر اذا كان لها 99 احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفيه فالاولى للمفتي والقاضي ان يعمل باحتمال النافي. فتاوی خلاصہ و جامع الفصولین محیط فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے اذا كانت في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي والقاضي ان يميل الى ذلك الوجه ولا يفتي بكفره تحسينا للظن بالمسلم. ثم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم وان لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه على وجه لا يوجب التكفير. اسی طرح فتاوی بزازیہ، بحر الرائق، مجمع الانہر، حدیقۃ الندیہ وغیرہ میں ہے لا يكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية. بحر الرائق، تنویر الابصار، حدیقۃ الندیہ وغیرہ میں ہے والذی تحرر انه لا يفتى بكفر مسلم امکن حمل کلامه على محمل حسن. دیکھو ایک لفظ کے چند احتمال میں کلام ہے، نہ کہ ایک شخص کی چند اقوال میں، مگر یہودی بات کو تحریف کر دیتے ہیں. فائدہ جلیلہ، اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاوی مثل فتاوی قاضی خان وغیرہ میں جو اس شخص پر اللہ اور رسول کی گواہی سے نکاح کرے یا کہے ارواح مشائخ حاضر و واقف ہیں، یا کہے ملائکہ غیب جانتے ہیں، بلکہ کہے مجھے غیب معلوم ہے، حکم کفر دیا، اس سے مراد وہی صورت کفریہ مثل ادعاء علم ذاتی وغیرہ ہے. ورنہ ان اقوال میں تو ایک چھوڑ متعدد احتمال اسلام کے ہیں کہ یہاں علم غیب قطعی یقینی کی تصریح نہیں، اور علم کا اطلاق ظن پر شائع و ضائع ہے، تو علم ظنی کی شک بھی پیدا ہو کر 21 کی جگہ 42 احتمال نکلیں گے، اور ان میں بہت سے کفر سے جدا ہوں گے کہ غیب کے علم ظنی کا ادعا کفر نہیں. بحر الرائق رد المختار میں ہے علم من مسائلہم ہنا ان من استحل ما حرم اللہ تعالی علی وجہ الظن لا یکفر وانما یکفر اذا اعتقد الحرام حلالا ونظیرہ ما ذکرہ القرطبی فی شرح مسلم ان ظن الغیب جائز کظن المنجم والرمال بوقوع شیء فی المستقبل بتجربۃ امر عادی فهو ظن صادق والممنوع ادعاء علم الغیب والظاہر ان ادعاء ظن الغیب حرام لا کفر بخلاف ادعاء العلم زاد فی البحر الا ترى انهم قالوا في نکاح المحرم لا ظن الحل لا يحد بالاجماع ويعذر كما في الظہیریہ وغیرها ولم يقل احد انه يكفر وكذا في نظائره. تو کیوں کر ممکن ہے کہ علماء باوصف ان تصریحات کے کہ ایک احتمال اسلام بھی نافی کفر ہے جہاں بکثرت احتمالات اسلام موجود ہیں، حکم کفر لگائیں. لا جرما اس سے مراد ہی خاص احتمال کفر ہے مثل ادعاء علم ذاتی وغیرہ، ورنہ یہ اقوال آپ ہی باطل اور ائمہ کرام کی اپنی ہی تحقیقات عالیہ کے مخالف ہو کر خود ذاہب و زائل ہوں گے. اس کی تحقیق جامع الفصول، رد المختار وغیرہ کتب میں ہے. نصوص عبارات رسائل علم غیب مثلا اللؤلؤ المکنون وغیرہ میں ملاحظہ ہوں. وباللہ توفیق. یہاں صرف حدیقہ ندیہ شریف کے یہ کلمات شریفہ بس ہیں. جمیع ما وقع فی کتب الفتاوی من کلمات صرح المصنفون فیها بالجزم بالکفر یکون الکفر فیها محمولا على ارادة قائلها معنى عللوا به الكفر واذا لم تكن ارادة
قائلھا ذالک فلا کفر، یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ ضروری تنبیہ، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ مثلا زید نے کہا خدا دو ہیں، اس میں یہ تعویل ہو جائے کہ لفظ خدا سے بحذف مضاف حکم خدا مراد ہے، یعنی قضا دو ہیں، مبرم و معلق، جیسے قرآن عظیم میں فرمایا الا ان یاتیہم اللہ ای امر اللہ، امر کہے میں رسول اللہ ہوں۔ اس میں یہ تعویل گھڑ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں، یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی، ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں۔ شفا شریف میں ہے ادعاہ التاویل فی لفظ صراح لا یقبل، صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ شرح شفا کاری میں ہے ومردود عند القواعد الشرعیہ، ایسا دعویٰ شریعت میں مردود ہے۔ نسیم الریاض میں ہے لا یلتفت لمثلہ ویعد ہذیانا، ایسی تعویل کی طرف التفات نہ ہوگا، ہذیان سمجھی جائے گی۔ فتاوی خلاصہ فصول عمادیہ جامع الفصولین وغیرہ میں ہے واللفظ للعمادی قال انا رسول اللہ او قال بالفارسیۃ من پیغمبرم یرید به من پیغامی برم یکفر، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول یا پیغمبر کہے، معنی یہ لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ تعویلیں نہ سنی جائیں گی۔ فاحفظ مکر چہارم انکار، یعنی یہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی جس نے ان بدگوئیں یعنی ان گستاخوں کی کتابیں نہ دیکھیں ان کے سامنے صاف مکر جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلمات کہیں نہ کہے، اور جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں تحریریں دکھا دیتا ہے، اگر ذی علم ہوا تو ناک چڑھا کر منہ بنا کر چل دیے، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بکمال بے حیائی صاف کہہ دیا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے، یعنی آپ یہ ساری باتیں یہ گستاخیاں مجھے سمجھا بھی دیجئے تو بھی میں وہی کہے جاؤں گا، اور بیچارہ بے علم ہوا تو اس سے کہہ دیا ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں، اور آخر میں ہے کیا یہ در بطن قائل، یعنی ان عبارتوں کا مطلب تو کہنے والا ہی جانتا ہے۔ اس کے جواب کو وہی آیت کریمہ کافی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، حالانکہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہو گئے۔ ان لوگوں کی وہ کتابیں جن میں کلمات کفریاں ہیں مدتوں سے انہوں نے خود اپنی زندگی میں چھاپ کر شائع کی، اور ان میں بعد دو بار چھپی، مدت ہا مدت سے علماء اہل سنت نے ان کے رد چھاپے مواخذے کیے۔ وہ فتویٰ جس میں اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے اور جس کی اصل مہری اور دستخطی اس وقت تک محفوظ ہے، اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے، جن میں سے ایک فوٹو کہ علماء حرمین شریفین کو دکھانے کے لیے مع دیگر کتب دشنامیاں گیا تھا، سرکار مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت بتائیں گے کہ رشید احمد گنگوئی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کا فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ بولا ہے، اللہ کو جھوٹا قرار دیا تھا، وہ فتویٰ الگ سے چھپا اور اس کے علماء نے جو ہے وہ رد لکھے۔ تو یہ بات کریں گے جو آج کل ایک دیوبندی بڑا اچھل رہا ہے کہ وہ جی وہ فتویٰ کسی کتاب سے نکال کر دکھائیں، وہ جی فتویٰ ہمیں دکھائیں تو صحیح کس کتاب میں، ہماری دیوبندیوں کس معتبر کتاب میں ہے، اور بے وقوف انسان۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی کتاب میں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا الگ سے یہ فتویٰ شائع ہوا تھا، اس پہ رشید احمد گنگوئی کا نام تھا، اس پر مہر تھی اس کی، تو جب یہ شائع ہوا تو کئی سالوں تک اس کا رد ہوتا رہا، اس پر کتابیں لکھی جاتی رہی، لیکن وہ گناہ جو ہے رشید احمد گنگوئی وہ ساری زندگی نہیں بولا، اور اس نے یہ تک نہیں کہا کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اور اس نے کوئی بھی بات نہیں کی بلکہ خاموشی اور چپ سادھی رہی، تو اس طرح اس کے یہ کھاتے یہ فتویٰ آتا ہے اور اس کے اوپر حکم کفر بھی لگے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تکذیب خدا کا ناپاک فتویٰ 18 برس ہوئے، ربیع الاخر 1308 میں رسالہ سیان الناس کے ساتھ مطبع حدیقۃ العلوم میرٹھ میں مع رد کے شائع ہو چکا، پھر 1318 مطبع گلزار حسنی بمبئی میں اس کا اور مفصل رد چھپا، پھر 1320 میں پٹنہ عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں اس کا اور قاہر رد چھپا، اور فتویٰ دینے والا جمادی الاخر 1323 میں مرا اور مرتے دم تک ساکت رہا، یعنی خاموش رہا، نہ یہ کہا کہ وہ فتویٰ میرا نہیں، حالانکہ خود چھاپی ہوئی کتابوں سے فتوے کا انکار کر دینا سہل تھا، نہ یہی بتایا کہ مطلب وہ نہیں جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے، نہ کفر صریح کی نسبت کوئی سہل بات تھی جس پر التفات نہ کیا، یعنی آپ یہاں پر بالکل اعلیٰ حضرت واضح فرما دیا کہ اگر کوئی چھپی ہوئی کتاب ہوتی تو اس سے انکار کر دیتا، اس سے زیادہ آسان تھا کہ وہ اپنے اس فتوے سے جو ایک الگ سے چھپا تھا، یعنی وہ کسی کتاب میں نہیں تھا، وہ الگ سے چھپا تھا، اس سے انکار کر دیتا رشید احمد گنگوئی، تو یہ زیادہ آسان تھا، لیکن اس گھنے نے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس فتوے سے انکار نہیں کیا۔ اب اعلیٰ حضرت مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں آگے، زید سے اس کا ایک مہری فتویٰ اس کی زندگی اور تندرستی میں اعلانیہ نقل کیا جائے اور
وہ قطعاً یقیناً سری کفر ہو اور سال ہا سال اس کی اشاعت ہوتی رہے، لوگ اس کا رد چھاپا کریں، زید کو اس کی بنا پر کافر بتایا کریں، زید اس کے بعد 15 برس جیے اور یہ سب کچھ دیکھے سنے اور اس فتوے کی اپنی طرف نسبت سے انکار اصلاً شائع نہ کرے بلکہ دم سادے رہے یہاں تک کہ دم نکل جائے، کیا کوئی عاقل گمان کر سکتا ہے کہ اس کی نسبت سے اسے انکار تھا یا اس کا مطلب کچھ اور تھا؟ اور ان میں جو زندہ ہیں آج کے دم تک ساکت ہیں، نہ اپنی چھاپی کتابوں سے منکر ہو سکتے ہیں، نہ اپنے دشناموں کا اور مطلب گھڑ سکتے ہیں۔ 1320 میں ان کے تمام کفریات کا مجموعہ یکجائی رد شائع ہوا۔ پھر ان دشنامیوں کے متعلق کچھ عمائد مسلمین علمی سوالات ان میں کے سرغنہ کے پاس لے گئے، سوالوں پر جو حالت سراسیمگی بے حد پیدا ہوئی، دیکھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھیے، مگر اس وقت بھی ان تحریرات سے انکار ہو سکا، نہ کوئی مطلب گھڑنے پر قدرت پائی، بلکہ کہا تو یہ کہ میں مباحثے کے واسطے نہیں آیا، نہ مباحثہ چاہتا ہوں، میں اس فن میں جاہل ہوں، میرے اساتذہ بھی جاہل ہیں، معقول بھی کر دیجئے، یعنی مجھے یہ باتیں ساری سمجھا بھی دیجئے، میں تو وہی کہے جاؤں گا۔ وہ سوالات اور اس واقعے کا مفصل ذکر بھی جبھی 15 جمادی الاخر 1323 سنہ ہجری کو چھاپ کر سرغنہ و اتباع سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اسے بھی چوتھا سال ہے، صدائے برنخاست یعنی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ ان تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکر ایسا ہی ہے کہ سرے سے یہی کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کو یہ دشنام دہندہ لوگ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے، یہ سب بناوٹ ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی حیا دے۔ مکر پنجم، جب حضرات کو کچھ بند نہیں پڑتی، کسی طرف مفر یعنی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آتی اور یہ توفیق اللہ واحد قہار نہیں دیتا کہ توبہ کریں، اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں بکیں، جو گالیاں دیں ان سے باز آئیں، جیسے گالیاں چھاپیں ان سے رجوع کا بھی اعلان کر دیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والاعلانیۃ بالاعلانیۃ، جب تو بدی کرے تو فوراً توبہ کر، خفیہ کی خفیہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ، اور بفجوائے کریمہ یعنی آیت کریمہ کے عین مطابق یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، راہ خدا سے روکنا ضرور ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے فتاوی تکفیر کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں، ان کی مشین میں ہمیشہ کفر ہی کے فتوے چھپا کرتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا، پھر جن کی حیا اور بڑی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا، پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچا گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ عیاذاً باللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیا، غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا، یہاں تک کہ ان کے بعض بزرگواروں نے مولانا شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی مرحوم و مغفور سے جا کر جڑ دی کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین عربی قدس سرہ کو کافر کہہ دیا۔ مولانا کو اللہ تعالی جنت عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے آیت کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل فرمایا، خط لکھ کر دریافت کیا، جس پر یہاں سے رسالہ انجاء البری عن وسواس المفتری لکھ کر ارسال ہوا اور مولانا نے مفتری کذاب پر لاہور شریف کا تحفہ بھیجا۔ غرض ہمیشہ ایسے ہی افطرا اٹھایا کرتے ہیں جس کا جواب وہ ہے جو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹے افطرا وہی باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور فرماتا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔ مسلمانوں اس مکر سخیف و قید ضعیف کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں، ان صاحبوں سے ثبوت مانگو، کہہ دیا فرماتے ہو، کچھ ثبوت دکھاتے ہو، کہاں کہہ دیا، کس کتاب، کس رسالے، کس فتوے، کس پرچے میں کہہ دیا، ہاں ثبوت رکھتے ہو تو کس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکتے اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے تو دیکھو قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مسلمانوں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں آزمائے کو کیا آزمانا، بارہا ہو چکا، ان حضرات نے بڑے زور شور سے یہ دعوے کیے اور جب کسی مسلمان نے ثبوت مانگا فوراً پیٹ پھیر گئے اور پھر منہ نہ دکھا سکے، مگر حیا اتنی ہے کہ وہ رٹ جو منہ کو لگ گئی ہے نہیں چھوڑتے، اور چھوڑیں کیوں کر کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب خدا اور رسول کو گالیاں دینے والوں کے کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری ہیلہ یہی رہ گیا ہے کہ کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علماء اہل سنت یوں ہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ان دشنامیوں یعنی ان گستاخوں کو بھی کہہ دیا ہوگا۔ مسلمانوں ان مفتریوں کے پاس ثبوت کہاں سے آیا کہ من گھڑت کا ثبوت ہی کیا، وَأَنَّ اللَّهَ
لا یہدی کید الخائنین، ان کا ادعاء باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی برہان، اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہ تھی، مگر بفضل ہی تعالی ہم ان کی کذابی کا وہ روشن ثبوت دیں کہ ہر مسلمان پر ان کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو جائے۔ ثبوت بھی بحمد اللہ تعالی تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا بلکہ سال ہا سال کا۔ جن کی تکفیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا، ان میں سے سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسماعیل دہلوی میں، کہ بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت کیے اور شائع فرمائے بئیں ہما اولا سبحان الصبوح ان عیب کذب مقبوح۔ دیکھیے کہ بار اول 1309 ہجری میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا، جس میں بدلائل قاہرہ دہلوی مذکور یعنی اسماعیل دہلوی اور اس کے اتباع یعنی اس کے متبعین پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاِعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدُّ، یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت۔ ثانیاً الکوكب الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ دیکھیے، جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا اور بار اول شعبان 1316 ہجری میں عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں چھپا، جس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے بحوالہ صفحات کتب معتمدہ اس پر 70 وجہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا اور بالآخر یہی لکھا ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار و مناسب، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ ثالثاً سل السیوف الہندیہ علی کفریات باب النجدیہ دیکھیے کہ سفر 1312 کو عظیم آباد میں چھپا، اس میں اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین پر بوجوہ قاہرہ لزوم کفر کا ثبوت دے کر صفحہ نمبر 21-22 پر لکھا یہ حکم فقی متعلق بکلمات صفی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بے حد برکتیں ہمارے علماء کرام پر کہ یہ کچھ دیکھتے اس طائفہ کے پیر سے بات بات پر سچے مسلمانوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے، بائیں ہما نہ شدت غضب دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، نہ قوت انتقام حرکت میں آتی۔ وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ رابعاً ازالۃ العاری بحجر الکرائم عن کلاب النار دیکھیے کہ بار اول 1317 کو عظیم آباد میں چھپا، اس میں صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہم اس باب میں قول متکلمین اختیار کرتے ہیں، ان میں جو کسی ضروری دین کا منکر نہیں، نہ ضروری دین کے کسی منکر کو مسلمان کہتا ہے اسے کافر نہیں کہتے۔ خامساً اسماعیل دہلوی کو بھی جاننے دیجئے یہی دشنام لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی سری دشنامیوں یعنی ان کی سری گستاخیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سبحان الصبوح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و دلالت میں شک نہیں، اور امام الطائفہ یعنی اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اثراً کوئی ضعیف سے ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔ فإن الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، مسلمانوں تمہیں اپنا دین و ایمان اور روز قیامت حضور بارگاہ رحمان یاد دلا کر استفسار ہے کہ جس بندہ خدا کی دربارہ تکفیر یہ شدید احتیاط، یہ جلیل تصریحات، اس پر تکفیر کا افتراء، کتنی بے حیائی، کیسا ظلم، کتنی گھنونی ناپاک بات، مگر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں قطعاً حق فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ مسلمانوں یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہیں، جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہوئے، اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی ہے۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ اور رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افطرا ہی رد نہیں کرتی بلکہ صراحتاً صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسے عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی قطعی واضح روشن جلی طور سے ان کا سری کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا، جس میں اصلاً ہرگز گنجائش کوئی
کوئی تعویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل باقی نہ رہے۔ یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں یعنی ان گستاخوں کی نسبت جب تک ان کی دشنامیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار بار حاشا للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا؟ اب رنجش ہو گئی۔ جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہوئی؟ حاشا للہ، مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا اور رسول ہے۔ جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی یا اللہ اور رسول کی جناب میں ان کی دشنام نہ دیکھی سنی تھی اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا۔ غایت احتیاط سے کام لیا حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح ان پر کفر لازم تھا مگر احتیاطاً ان کا ساتھ نہ دیا اور متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ جب صاف سری انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، تو جو ایسے کے معذب اور کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا۔ لا جارما یعنی یقینی طور پر حکم کفر دیا اور شائع کیا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو کہ آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو ضرور مٹنا ہی تھا۔ اور فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کچھ جبر نہیں، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے۔ یہاں 4 مرحلے تھے۔ نمبر 1، جو کچھ ان دشنامیوں نے لکھا چھاپا ضرور وہ اللہ اور رسول کی توہین و دشنام تھا۔ نمبر 2، اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 3، جو انہیں کافر نہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھے، جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے، وہ بھی ان میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ نمبر 4، جو عذر و مکر جو حال و دلال یہاں بیان کرتے ہیں سب باطل و ناروا اور پادر ہوا ہیں یعنی کمزور ہیں۔ یہ چاروں بحمد اللہ تعالی بروجہ اعلی واضح روشن ہو گئے جن کے ثبوت قرآن عظیم ہی کی آیات کریمہ نے دیے۔ اب ایک پہلو پر جنت و سعادت سرمدی، دوسری طرف شقاوت و جہنم ابدی ہے، جسے جو پسند آئے اختیار کرے، مگر اتنا سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر زید و عمر کا ساتھ دینے والا کبھی فلاح نہ پائے گا، باقی ہدایت رب العزت کے اختیار میں ہے۔ بات بحمد اللہ تعالی ہر ذی علم مسلمان کے نزدیک اعلیٰ بدیہیات سے تھی، مگر ہمارے عوام بھائیوں کو مہریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہریں علماء کرام حرمین طیبین اس سے زائد کہاں کی ہوں گی جہاں سے دین کا آغاز ہوا، اور بحکم احادیث صحیحہ کبھی وہاں شیطان کا دورہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کی زیادت اطمینان کو مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے علماء کرام و مفتیان اعظام کے حضور فتویٰ پیش ہوا، جس خوبی و خوش اسلوبی و جوش دینی سے ان عمائد اسلام نے تصدیقیں فرمائی، بحمد اللہ تعالی کتاب مستطاب حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں گرامی بھائیوں کے پیش نظر اور ہر صفحہ کے مقابل سلیس اردو میں اس کا ترجمہ مبین احکام و تصدیقات اعلام جلوہ گر۔ الہی اسلامی بھائیوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرما اور ضد و نفسانیت یا تیرے اور تیرے حبیب کے مقابل زید و عمر کی حمایت سے بچا، صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت کا، آمین آمین آمین، والحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلاة واکمل السلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وحزبہ اجمعین، آمین۔ اب آخر میں یہ جو آپ کے سامنے علماء کے نام شو ہو رہے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے حسام الحرمین میں تصدیقات دیں اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق کی کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی اور جو کانا دجال ہے اس کو بالکل درست جو ہے اس کے اوپر حکم کفر صادر فرمایا ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر و مرتد ہیں، اور ان کے کفر و عذاب میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان تمام علماء کے نام موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔